बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करतारपुर राहदारी को खोला गया। बहुत अच्छा इक़दाम है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी फौज की तरफ से, कि उन्होंने एक चंद लोगों को आने दिया, इजाजत दी सिखों को कि वो आएं और आके अपने गुरुद्वारे में जाएं, और जो खुशी उनके चेहरों पर थी वो वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रही थी। मैं किसी किस्म की कोई या ICIH कोई किसी किस्म की कोई इस चीज की मुखालफत नहीं कर रही, लेकिन हाँ, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सिख की तारीख से वाकिफ हो जाएं ताकि ताकि हमें इनसे डील करने में आसानी हो। देखें, सिख तारीख जो है ये गुरु नानक से स्टार्ट हुई है। गुरु नानक कौन है? गुरु नानक को समझने से पहले के लिए आपको जरूरी है कि आप पहले ये समझें कि ये वो दौर था जहां पर रेफर्मेशन हो रहा था। ईसाई ममालिक के अंदर रेफर्मेशन बड़ी तेजी से फैल रहा था। ये वही टाइम है कि इसी के आसपास मार्टिन लूथर जो है प्रोटेस्टेंट फिरका जिन्होंने बनाया, कि क्रिश्चियनिटी के अंदर वो बन रहा था। हिंदुस्तान के अंदर एक मूवमेंट चल रही थी जिसको हम भक्ति मूवमेंट कहते हैं। ये भक्ति मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। गुरु नानक की बातों को समझने के लिए इस भक्ति मूवमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति मूवमेंट दरअसल ये जो इंसानों के अंदर ये तफरकाबाजी थी, कोई बड़ा कोई छोटा, और दूसरी जो मजहबी एक इजारादारी कायम थी हिंदुओं की पंडितों की सूरत के अंदर, इसके तोड़ के लिए एक तहरीक शुरू की गई थी, और वो तहरीक थी भक्ति मूवमेंट की। इस तहरीक की एक खास वजह और ये भी थी कि इस दौर में मुसलमान हिंदुस्तान में आ चुके थे, और मुसलमानों ने अपने अमल से ये दिखा दिया था कि हम ऊंच नीच के कायल नहीं हैं, हम इंसानियत के कायल हैं, हम मुसलमान इंसान होने के कायल हैं, और तमाम को हम अल्लाह ताला की मखलूक समझते हैं। लिहाजा इस ऊंच नीच को काउंटर करने के लिए एक अहम चीज ये हुई कि गुरु नानक साहब की जो पैदाइश हुई, इनका ताल्लुक मुसलमानों के साथ रहा। ये मुसलमानों के साथ उठे बैठे, इन्होंने हज भी किया है, ये मुसलमानों की रूहानियत से वाकिफ थे, तमाम सूफियों की सोबत में बैठे, और इन्होंने फिर वहां से एक चीज डिवाइस करी। वो चीज ये है कि सबसे बड़ी चीज जो है वो इंसानियत है, और इंसानियत के ऊपर लेके चलो। तो गुरु नानक ने इस चीज के ऊपर अपना काम शुरू किया। आखिर में वो करतारपुर में आके रहे, यहीं इनका इंतकाल हुआ। गुरु नानक के बाद की जो पूरी बातचीत थी वो मोहब्बत और इन चीजों के ऊपर कायम रही। गुरु नानक उसके बाद है गुरु अग्नंद। गुरु अग्नंद, इन्होंने सिख जबान की तरवीज करी, इन्होंने सिख जबान को एक हैसियत दी, अपना इन्होंने काम किया। इसके बाद हमारे पास है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो है ये क्या नाम है, इन्होंने बहुत से कानून जो हिंदुस्तान के अंदर कायम थे उसको इन्होंने खत्म किया, और एक नए कवानीन का इंदराज किया इस माशरे के अंदर। बिलखुसूस इसके अंदर कोई हिंदू औरत की अगर तलाक हो नहीं सकती थी, अगर कोई मर जाए तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकता था, बच्चों की शादी वगैरह, इस किस्म की चीजों के अंदर इन्होंने बड़ा रिवोल्यूशनरी काम किया। इसके बाद है गुरु रामदास। गुरु रामदास वही है जिन्होंने अमृतसर बनाया था, और अमृतसर को जो बनाया उसके अंदर 500 से ज्यादा गांव उस वक्त मुगल बादशाह अकबर ने इनके हवाले किए थे। अकबर ने इनको दिए क्योंकि अकबर इंतहाई टॉलरेंट किस्म का आदमी था। वो दीन इलाही भी बना चुका था, वो दूसरे मामला चल रहा था, और इसकी जो थी इसका इस्लाम से कम वास्ता रहा, बल्कि इंसानियत और अखलाकियत वाली जो बात थी उसके ऊपर इसने ये किया। तो इसके बाद गुरु अर्जन है। गुरु अर्जन ये पहले शहीद हैं अपने इस सिख मूवमेंट के अंदर। ये इन्होंने आदिगात लिखी, इन्होंने हरमंदिर बनाया। हरमंदिर ये एक लंगर खाना था, एक बहुत बड़ा लंगर खाना था, जिसके अंदर इन्होंने ओपन रखा कि हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सब आएंगे और आके इधर खाएंगे। और यहाँ बहुत तेजी से अपने सिख मजहब की जो है वो प्रचार होने लगा, और इस चीज को फौरी सूरत के अंदर जहांगीर ने भांप लिया था। जहांगीर उस दौर में मुगल बादशाह था, उसने इस चीज को भांप लिया, और भागने के बाद उसने फिर इनके ऊपर बड़े शदीद किस्म के टॉर्चर किए। इनको कहा मुसलमान हो जाओ, इस्लाम के अंदर वापस आ जाओ, इस्लाम की बातें करो, और ये जो दूसरा तुम ऑल्टरनेट एक मजहब यहां पर खड़ा कर रहे हो इसको खत्म करो। लेकिन चूंकि वो इसको खत्म नहीं किया तो उसकी वजह से इनको फिर आखिर के अंदर कत्ल किया गया, इनको आखिर में शहीद किया गया। ये गुरु अर्जन है। इसके बाद बारी आती है हमारे गुरु हरगोविंद की। गुरु हरगोविंद जो है ये पहले गुरु हैं जहां से सिखिज्म बिल्कुल एक चेंज होती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु हरगोविंद जो है इन्होंने ये मिलिट्री बनाई थी, ये वॉरियर सेंट भी कहलाते हैं। इनके पास एक तलवार थी जिसके दो नुक थी, और ये जो दो नुक थी ये भी इस चीज की अलामत थी कि मेरे पास दुनियावी बादशाह भी होगी और मेरे पास रूहानी बादशाह भी होगी। ये गुरु हरगोविंद है, इन्होंने पहली दफा आपकी एक मिलिट्री बनाई थी।
ایک ملٹری پاور، اور یہ دیکھ چکے تھے کہ اس سے پہلے ان کو شہید کیا جا چکا ہے، تو اس چیز کے کاؤنٹر کے لیے انہوں نے ایک ملٹری پاور بنائی۔ اس کے بعد گرو ہری رائے ہیں، پھر اس کے بعد ہری کرشن ہے۔ ہری کرشن نے کا زیادہ کام جو تھا وہ تعلیم کے اوپر رہا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہمیں اپنی ترقی کرنی ہے تو ہمارے کو تعلیم ہماری ہونی چاہیے، ہماری زبان میں بات چیت ہونی چاہیے، اور لوگ ہمارے اداروں میں آئیں، یونیورسٹیز میں آئیں، تو پھر ہم کسی معاملے کے اوپر پا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت زیادہ تعلیم کے اوپر کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیغ بہادر صاحب آتے ہیں، گرو تیغ بہادر، یہ بھی 1675 کے قریب ان کی وہ ہے، یہ آتے ہیں۔ انہوں نے بھی آنے کے بعد گرو تیغ بہادر بھی دوسرے وہ ہیں جو شہید کیے گئے، ان کو بھی قتل کیا گیا آخر میں اسی بنیاد کے اوپر کہ یہ ایک سیپریٹ قسم کا مذہب بنا رہے ہیں، ایک سیپریٹ قسم کی کوئی چیز کر رہے ہیں، تو ان کو بھی پھر وہاں سے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد آخر کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں انہی سکھ برادری کی جو لاسٹ چینج، جو 10ویں گرو ہیں ان کے، وہ ان کا نام ہے گرو گوبند سنگھ۔ یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے ایک ملٹری فورس بنائی تھی، اور ایک ایسی ملٹری فورس بنائی تھی جن کے لیے بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے فورس بنانے کے لیے والنٹیئرز مانگے۔ ان والنٹیئرز کا طریقہ کار انہوں نے یہ رکھا کہ اپنے جو ان کی ٹینٹ تھی، اس ٹینٹ کے اندر ایک ایک کے پاس باہر گئے اور جا کے کہا کہ کون والنٹیئر آتا ہے، تو ایک والنٹیئر اندر آتا تھا۔ اس والنٹیئر کے بعد یہ باہر نکلتے تھے تو ان کی تلوار لال ہو رہی ہوتی تھی، اور پھر یہ کہتے تھے کوئی اور والنٹیئر ہے، تو دوسرا والنٹیئر نکل کے آتا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد آئے تیسرا والنٹیئر آتا تھا، پھر چوتھا والنٹیئر آتا تھا، پھر پانچواں والنٹیئر آتا تھا، اور جب بھی یہ باہر آتے تھے ان کی تلوار لال ہوتی تھی۔ یہ لوگوں کو ریفلیکٹ یہ کر رہے تھے کہ اندر جو بھی آ رہا ہے میں اس کو قتل کر رہا ہوں۔ لیکن پانچویں کے بعد یہ باہر نکل کے آئے، اور پھر انہوں نے آ کے دکھایا کہ پانچوں کے پانچوں لوگ زندہ ہیں۔ صرف یہ ٹیسٹ لے رہے تھے کہ کون ہے جو اس وقت اس تحریک کے اندر ایک مجاہدین کا کردار ادا کریں گے، جو ہمارے ساتھ لڑنے کا کردار ادا کریں گے۔ یہ والا کام گرو گوبند سنگھ نے کیا تھا۔ اور جو خالصہ کا جو ایک خاص وہ ہے کہ جو 5 کیز ہیں وہ بھی یہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ 5 کیز کے مراد یہ ہے، یعنی 5 کے جو ایجاد کی گئی تھی، جس میں کنگا بھی ہے، کڑا تھا، اور کچھ ہے، اور بال نہ کٹوانا، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر یہاں سے انہوں نے ٹائٹل لیا، جو بھی لوگ اس چیز کے اندر آتے تھے ان کو سنگھ کا ٹائٹل تھا۔ سنگھ کا ٹائٹل کا مطلب شیر، عورتوں کا لیے الگ لفظ تھا، ان کے لیے ایک سنگھ کا ٹائٹل تھا۔ یہ اس کے بعد انہوں نے عورتوں کا لیے الگ لفظ تھا، ان کے لیے ایک سنگھ کا ٹائٹل تھا۔ یہ اس کے بعد انہوں نے بجائے اگلے کوئی اور گرو کو رکھتے، انہوں نے یہ بجائے گرو بنانے کے لیے انہوں نے جو آدی گرانٹ تھی، ان کی جو کتاب آدی گرانٹ، اس کو اور اس کے اندر 115 ہیمز جو تھے ان کو لیا، اور لینے کے بعد گرو گرانٹ صاحب بنا دی۔ اور گرو گرانٹ صاحب کو کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی بھی ہیومن گرو نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ گرو کی کتاب ہے ہماری جس کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ تو اس لیے ان کی سمادھی میں جب آپ جاتے ہیں کہ اب اس دروازے سے جانا ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جس رستے کے اوپر آپ آئیں گے اور آپ چلیں گے۔ تو میرا جو یہاں پر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گرو تحریک جس کو بار بار انسانیت کی تحریک سکھوں کی کہی جا رہی ہے، گرو نانک ایک روحانی شخص تھے، اس کے بعد آگے تک معاملہ چلا، لیکن آگے جانے کے بعد چیزوں میں تبدیلی آتی ہے، آئیڈیالوجی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو واضح رہے کہ موجودہ جو سکھ برادری ہے یہ اس وقت ایک واریر موومنٹ ہے، اور یہ واریر موومنٹ کے حساب سے اٹھی ہے، اور واریر موومنٹ کا انہوں نے کام کیا ہے، اور آج دن تک یہ وہاں رہے، اور اسی واریر موومنٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنی ایک حکومت بھی قائم کی تھی۔ اور یہ چلیں تو موجودہ دور کے اندر جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی موومنٹ ہے، یہ انسانیت کی موومنٹ ہے، تو یہاں آپ تھوڑا سا غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ موومنٹ نہیں رہی ہے۔ یہ موومنٹ، موجودہ موومنٹ جو ہے یہ گرو گوبند سنگھ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کو اپنے سامنے ضرور رکھیں، اور ہمارے ادارے اس چیز کو سامنے رکھیں کہ یہ ایک واریئرز ہیں، ہم نے ان کو واریئرز طریقے سے پلان کرنا ہے، نہ کہ انسانیت کے طریقے سے کرنا ہے۔ یہ تو اس کا ایک ایسپیکٹ ہو گیا۔ اب جو دوسرا ایسپیکٹ ہے میں وہ یہاں لانا چاہتا ہوں، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میں اس کے اوپر جذباتی ہو جاؤں۔ تو دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کبھی ڈسپیوٹ نہیں رہا۔ ہر ریلیجن اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، مانتا ہے اور مانتا رہے گا۔ ڈسپیوٹ ہمیشہ رسولوں کے اوپر ہوا ہے، ڈسپیوٹ ہمیشہ رسولوں کے خلاف کیا گیا ہے، لوگوں نے ہمیشہ رسولوں کا انکار کیا ہے، چاہے وہ یہودیوں کے رسول ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں یا کوئی بھی ہوں، انہوں نے رسولوں کے اوپر انکار کیا ہے۔ میں آپ کو یہاں توجہ دلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ڈسپیوٹ تھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں تھا۔ اہل مکہ، اہل یثرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم نے رسول اللہ کو مان لیا تو ہمارا اختلاف ہی ختم ہو گیا، کیونکہ جس چیز کو جس اتھارٹی کو چیلنج کیا تھا وہ محمد رسول اللہ نے کیا تھا۔ اب 16 سینچری کے بعد یہ جو ریفارمیشن آیا ہے، اور یہاں یہ بھکت تحریک آئی ہے، اور یہ جو سکھوں کی تحریک آئی ہے، اس تحریک کو ایکسپٹ کرنا یا اس تحریک کی تعریف کرنا یا رسول اللہ کو ان کے لیڈروں کے برابر میں لا کے کھڑے کر دینا، یہ توہین رسالت کا زمرے میں آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے کوئی میچ نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے ہیں اس نظام کو چلانا، اس نظام کو ماننا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ تھا ان لوگوں کے لیے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نیا نظام آلٹرنیٹ کھڑا کیا۔ اور یہاں جو گرو نانک کے نام کے اوپر جو آخر میں گرو گوبند سنگھ نے جو اپنا یہ بنایا ہے، وہ رسول اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے دراصل۔ اور یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا یا ان کی چیز کو ماننا، یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی اتھارٹی کو کم کر رہے ہیں، یہ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، اس چیز کی اتباع نہیں کر رہے جس کو رسول اللہ لے کے آئے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ اور جو شخص بھی شریعت کے اوپر نہیں ہوگا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ آپ واضح رہے کہ کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اگر کوئی صرف اس ایک جملے کے اوپر رہے لا الہ الا اللہ کے اوپر اور وہ محمد رسول اللہ کے اوپر نہیں آتا تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ان تمام تحریکوں کو جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا مذہب کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی انہوں نے اپنا ایک نیا پروفٹ دکھانے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ ادھر ایران میں بھائی اللہ والے ہوں یا ادھر آپ کے پاس یہ سکھ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں جنہوں نے بھی رسول اللہ کے مقابلے میں اگر اپنے آپ کو لے کے آئے تو وہ بڑا غلط ہے۔ اس چیز کو اپنے سامنے رکھنے، یہ ایک بہت بڑا خطرناک فتنہ ہے جس فتنے کا کو ختم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی تو مسئلہ قادیانیوں کے ساتھ ہے، قادیانی اللہ کو تو مانتے ہیں، ہمارا جھگڑا اللہ کی بنیاد پر تو نہیں ہے، ہمارا جھگڑا اس بنیاد کے اوپر ہے کہ تم رسول اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، تم رسول اللہ کے بعد کسی اور کو سمجھ رہے ہو کہ وہ لا گیور ہے۔ تو کیا اگر سکھ تحریک نے ایک لا دیا ہے ہمارے کو تو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپل۔ تو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور میں اگر سکھوں کے بارے میں اگر کبھی کوئی برائی کر رہا ہوں یا میں ICIH کے پلیٹ فارم سے سکھوں کے لیے کوئی بات کر رہا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آلٹرنیٹ نظام کھڑا کیا ہے رسول اللہ کے نظام کے مطابق، صرف ایک ہی اختلاف ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں دوبارہ کہ گرو نانک ایک بھکتی موومنٹ کے نتیجے میں نکلے۔ بھکتی موومنٹ کو آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ریفارمیشن کو آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، پھر آپ اس دور کے ہندوستان کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا مراٹھوں کا کیا کردار رہا، نادر شاہ کا کیا کردار رہا، پھر ہندوستان میں بنگال کس طریقے سے اندر آیا، کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی ہوئی، ان سب کا نتیجہ یہ نکل کے یہ ساری چیز بن رہی ہے۔ لہٰذا اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ راہداری دینے کے بعد آپ کسی کو سافٹ کر لیں گے تو ایک حد تک تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا اپنے دین کے اوپر قائم ہے۔ اگر آپ اپنی بنیاد کو پراپر نہیں سمجھتے تو اس رو میں آپ بہہ جائیں گے، لیکن اگر آپ اور ہمارے ادارے اس چیز کو سمجھتے ہیں اور ان کی تھنک ٹینکس اس بات کو سمجھتی ہیں تو انشاءاللہ یاد رہے اسی طریقے سے راہداری پہلے آپ نے ایک دفعہ، اس سے پہلے آپ نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو دی تھی بیت المقدس کے اندر، اور جب ان کو وہ بیت المقدس کے اندر راہداری ملی اور انہوں نے وہاں کے دیکھا کہ اس جگہ کے اوپر کتنا پیسہ ہے، اس جگہ کے اوپر کتنا زیادہ آمدنی کے ذرائع موجود ہیں، تو انہوں نے پھر آپ کے ساتھ کیا مت بھولیں کہ بیت المقدس کے اندر جب قتل و غارت کی گئی ہے فرسٹ کروسیڈ کے بعد تو آپ کے پاس بچوں کو پاؤں سے پکڑ کے بچوں کو دیواروں پہ مارا گیا ہے، پورا بیت المقدس آپ کا خون کے اندر نہا چکا تھا، بیت المقدس کی چھت کے اوپر، بیت المقدس کے اندر باہر ہر طرف شراب کی بوتلیں رکھ کے اس کو دھویا گیا تھا، اور جو وہاں زیادتی ہوئی ہے وہ سب ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اور پھر 50 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے وہ آپ کو لے کے دیا، جس کے بعد پھر دوبارہ آپ کے ہاتھ سے آخرکار وہ نکل گیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ راہداریاں اور ایسے پروجیکٹس جن جگہوں سے پیسے کمائے جاتے ہیں وہ آپ کے آگے والے دشمنوں کے لیے ایک ایسی چیز بن جاتی ہے کہ جس کے اوپر قبضہ کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا ہی پیسے کی ہے۔ اگر آپ پیسے کے لیے یہ کام کر رہے ہو تو آگے والے دشمن بھی پیسوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، خیال میں رہے۔ بہت شکریہ۔